नबील कबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। नबील कबोल साहब, सबसे पहले तो ये जेआईटी वाली रिपोर्ट्स पे भी बात करनी है। लियारी का उसमें एक बड़ा जिक्र है, उज़ैर बलोच का भी जिक्र है और मामला रुक रहा नहीं है। जेआईटी के बाद भी उसकी बाज़गश्त आ रही है। आज फिर अली ज़ैदी साहब हबीब जान बलोच का भी वो लेकर आ गए, ऑडियो उनकी आ रही हैं, वीडियोज़ उनकी आ रही हैं। ये मामला क्यों अचानक शुरू हुआ? ये है क्या? इसके पीछे असल राज है क्या? असल राज जो है ना, इमेच्योरिटी है मौजूदा हुकूमत की और उनके वजीर की। अगर ये मेच्योर होते तो ये इस तरह की हरकतें नहीं करते, पक्का हाथ डालते। या तो आप हाथ ना डालें और अब आप डालते हाथ तो पक्का हाथ डालें। इन्होंने पहले अली ज़ैदी ने अनाउंस किया कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला और असल जेआईटी मेरे पास है और धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वही हुआ, गोदा पाड़ निकला चूहा। उसने वो जेआईटी दिखाई जिसपे सिग्नेचर ही नहीं थे 7 ऑफिसर्स के, और सिंध गवर्नमेंट उधर जीत गई जब सिंध गवर्नमेंट ने 7 के 7 ऑफिसर के सिग्नेचर से जेआईटी दिखाया। अब मैंने अली ज़ैदी को कहा कि भाई आप एक काम करें, आप वफाकी वजीर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को बोल दें ये चारों इदारे जो वफाकी इदारे आपके अंडर आते हैं, इनसे पता करें कि ये आप लोग सेम ऑफिसर्स ने 2 जेआईटी पे साइन किया, असली कौन सा है वो आपको बता देंगे। उसमें वो नाकाम रहे, क्योंकि आपको पता है वजीर आजम इमरान खान या वफाकी हुकूमत तो सिर्फ नाम की बैठी हुई है। यानी अब इन जेआईटी के लिए भी एक जेआईटी बनानी पड़ेगी। गबोल साहब, यहाँ पे एक और मामला भी है जो मैं आपसे करना चाहूँगा, बात आप अपनी जारी रखें। लेकिन अली ज़ैदी का कहना है कि उनको एक लफाफा मिला था जिस पे जेआईटी आई थी, मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। आप भी एक लफाफे का जिक्र करते हैं, एक लफाफा आपको भी मिला था। आज उस राज से भी पर्दा उठाएं, बताएं हमें उस लफाफे में क्या था। 2017 में मुझे भी मेरे घर पे एक ब्राउन खाकी कलर का लिफाफा मिला और उसमें लिखा था विथ लव, ठीक है, बाहर लिखा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं किसी ने भेजा होगा मेरे चाहने वालियों ने। तो मैंने जैसे लिफाफा खोला, अंदर लिखा था टू अली ज़ैदी और नीचे एक लव लेटर था। अच्छा, मैं बड़ा हंसा इस बात पर। और फिर जो है एक लिफाफा जो जेआईटी का मिला था अली ज़ैदी को, वो अली ज़ैदी का लिफाफा असल में, मैं उन दिनों में पीपल्स पार्टी में नहीं था, 2016 की ये बात है। तो मैं भी जेआईटी के कोशिश कर रहा था निकालने का कि किस तरह ये जेआईटी मिले, पता चले इसमें लिखा क्या है। तो मैं समझा गलती से जेआईटी उधर चला गया। फिर मैंने अली ज़ैदी को फोन किया और मैंने कहा भाई मेरा लिफाफा तुम्हारे पास आ गया और तुम्हारा लिफाफा जो है वो मेरे पास आ गया। अगर चाहते हो, मैं तो इसमें ही खुश हूं कि जो तुम्हारा वाला लिफाफा मेरे पास आ गया, तो मेरा ऊपर तुम्हारा नाम है तो मेरा नाम ही लिखवा दो ताकि मेरा काम पक्का हो जाए। तो बहरहाल वो बात फिर वो भूल गया। उसके बाद फिर ये लिफाफा जो है कौमी असेंबली में 2020 में उसने उस जेआईटी को लहराया। लेकिन उसके बाद में वजन इसलिए नहीं है क्योंकि वो लिफाफा, आप देखे, मैं बार बार हर शो में हर एंकर से पूछता हूँ, मुझे बताए आपने मैट्रिक किया है? किया होगा। आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें कंट्रोलर का साइन है, तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट मिला ना आपको। अब बगैर सिग्नेचर का आप कह रहे हो भाई इस लिफाफे में जो बातें लिखी है वो सही है और जो सिंध गवर्नमेंट के पास है वो गलत है। मुझे बहुत सारी चीजों पे एतराज है। मैं भी समझता हूँ जो सिंध गवर्नमेंट के जेआईटी में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, बहुत सारे कत्ल गारत जो उज़ैर बलोच ने की है, जुल्फिकार मिर्जा का इतना जिक्र नहीं है, वो सारी चीजें मिसिंग है। लेकिन उस जेआईटी में जो है सिग्नेचर सारे 7 के 7 ऑफिसर्स के, तो कोर्ट का काम है, जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस जेआईटी को पब्लिक किया जाए, वो फैसला करे कि अली ज़ैदी का जेआईटी जो है, चूंकि उसमें 2 मेंबर्स के सिग्नेचर नहीं है, वो असली है, या सिंध गवर्नमेंट की जिसके पास 7 के 7 सिग्नेचर है वो असली। अच्छा नबील कबोल साहब, जेआईटी दोनों एक साइड पर रखकर, क्योंकि आप लोकल हैं, देखें आप लियारी को जानते हैं, वहाँ के अवामी नुमाइंदे भी रह चुके हैं, और प्लस आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी अभी हैं, बीच में आप छोड़कर एमक्यूएम में भी शामिल हो गए थे। एक ज़माने में था कि जी नबील कबोल साहब लियारी में दाखिल नहीं हो सकते, वो वाली सूरत हाल भी थी। और ये सारे रहमान डकैत, अरशद पप्पू, ये आपके उज़ैर बलोच, ये आपके सामने की बात है, ग्राउंड रियलिटीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब बताएं कि क्या लियारी में सब कुछ ठीक हो गया? अब ये सारी गैंग वॉर सब खत्म हो गई, क्या दोबारा कोई गैंग उभर सकता है? नहीं हो सकता। सूरत हाल ग्राउंड में है क्या? देखिए, पास्ट में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए आपके साथ लंबी एक शो करनी पड़ेगी। वो पास्ट सबको पता है, आप लोगों को पता है, उस पर 5-6 दिन से बातें चल रही हैं। आज की सूरत ये है कि नो डाउट पाक रेंजर्स ने लियारी को क्रिमिनल से साफ कर दिया है।
آج وہ سارے کرمنلز نہیں ہیں, کافی 90% مارے گئے ہیں, باقی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن تھوڑے بہت جو ہے اب بھی وہاں پر گھوم رہے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی پچھلے 3 مہینے سے. وہ بھی مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے اداروں نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں, ان کے چھوٹے کارندے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیاری کے اندر منشیات بکھ رہا ہے اوپنلی, اس کو روکا جائے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ان چیزوں کو روکنے کے لیے رینجرز پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے, اور میں بالکل کریڈٹ دوں گا پاکستان رینجرز کو, جس کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ کارنامہ حاصل ہوا کہ آج لیاری کے لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہیں. اچھا گبول صاحب, کیا زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ مظفر ٹپی لیاری سے الیکٹ ہوں؟ نہیں, میرے سامنے کبھی انہوں نے یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے, یہ سراسر غلط ہے. یہ کس نے بتایا آپ؟ اچھا, جو ٹکٹوں پہ ہے عزیر بلوچ کا کتنا رول ہوتا تھا کہ لیاری سے کون آئے گا, اس میں عزیر بلوچ کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں, عزیر بلوچ آخری دنوں میں جب آپ کے ذوالفقار مرزا 2011 میں منسٹری چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے تھے, تو اس کے بعد کافی جماعتوں نے رابطہ کیا تھا عزیر بلوچ سے, جس میں غوث علی شاہ صاحب کو میں نے خود وہاں پر ویڈیو دیکھی ہے جاتے ہوئے. وہ گئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے عزیر بلوچ سے ملاقات بھی کی ہے. بعد میں پتہ چلا میاں نواز شریف صاحب نے ان کو روکا تھا کہ وہاں پر نہ جائیں. ماروی میمن, ایاز لطیف کلیجو, یہ سب مسلم لیگ نون کے حصہ تھے. کافی لوگ جاتے تھے, لیکن جو دباؤ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ذوالفقار مرزا نے ان کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ اس کے بعد وہ انٹچبلز ہو گئے تھے اور اسٹیٹ ان کے سامنے مجبور ہو گئی تھی. تو اس وقت پاکستان رینجرز یہی کہتی تھی ہمارے کمانڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, جب تک فیڈرل گورنمنٹ ہمیں گو ہیڈ نہیں دے گی ہم کوئی یہاں پر آپریشن نہیں کریں گے. تو بعد میں جب آپریشن ہوا تو یہ سب پھر پکڑے گئے, مارے گئے, بھاگ گئے. لیکن اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں عزیر بلوچ نے پورا جو ہے گرفت حاصل کر لیا تھا لیاری کا, اور اپنی مرضی سے وہ کینڈیڈیٹس کھڑا کرتا تھا. کیونکہ آپ بھی اس الیکشن میں تھے اور آپ اس وقت ایم کیو ایم میں چلے گئے, پھر آپ ایم کیو ایم سے عزیز آباد 9-0 والے حلقے سے تو جیت گئے, لیکن جو لیاری جو آپ کا حلقہ تھا وہاں سے 6000 ووٹ تقریباً آپ کو ملے, اور شاہجہاں بلوچ اس میں کامیاب ہوئے تھے اس الیکشن میں. وہ الیکشن میں نے نہیں لڑا تھا, وہ تو میں نے ایک بات میں نے اس وقت کی تھی کہ اگر لیاری کے اندر فوج آئے گی اور پولنگ سٹیشن میں اگر فوج ہوگی تو میں لیاری سے بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اور مجھے یہ تاثر دیا گیا تھا, اور میرا ایک پٹیشن میں نے داخل کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں, ڈیمانڈ کیا تھا کہ لیاری میں پولنگ سٹیشن میں فوج بھیجا جائے. لیکن آخری دن تک فوج نہیں آئی لیاری کے پولنگ سٹیشن میں, تو میں نے بائیکاٹ کر لیا تھا. بائیکاٹ کے باوجود جو ہے 6500 ووٹ ملے, لیکن اصل میں ووٹ مجھے بہت زیادہ ملے تھے. بعد میں انہوں نے بیلٹ باکس کھول کر میرے ووٹ جلائے ہیں, جو گینگ وار کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ میرے ووٹ جلائے ہیں. اور پاکستان میں ہائیسٹ ووٹ جو ہے وہ پھر مجھے اسی الیکشن میں ملا تھا, اور پھر میں ایم این اے بنا. اب ایم این اے بننا میری مجبوری تھی, کیونکہ اگر میں ایم این اے نہیں بنتا تو مجھے بڑے مشکلات تھے. مجھے عزیر کو پکڑنا تھا, پکڑوانا تھا گورنمنٹ کے ذریعے, ریڈ پول کے ذریعے, ریڈ وارنٹ انٹرپول کے ذریعے. ریڈ وارنٹ میں نے ایشو کروایا چودھری نثار کی مہربانی سے, اور اس وقت ہمارے ڈی جی جو تھے آئی ایس آئی, انہوں نے آخری وقت تک بہت محنت کی, اور عزیر کو جو ہے دبئی سے وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے کیونکہ ایرانی پاسپورٹ تھا, وہ ایران کے حوالہ کرنا چاہتے تھے. لیکن ہمارے اداروں نے جو ہے یو اے ای کی گورنمنٹ پر یہ پریشرائز کیا کہ چونکہ ہمارا ملزم ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے, اور اس نے پھر بعد میں پاکستان کی اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا. گبول صاحب, یہ بھی ایک حقیقت ہے نا سیاست کی کہ یہاں پہ ملیٹنٹ ونگ سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. ڈائریکٹ وہ سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتے, لیکن وہ سیاسی جماعتوں کی بیکنگ کی وجہ سے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور یہ صرف ایک جماعت پہ نہیں ہے, ہر جماعت کی کوشش کراچی کی سیاست میں تھی کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایک ملیٹنٹ ونگ تھوڑا سا ایک ڈرانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے. تو کیا عزیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی؟ یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. عزیر 2009 میں جب میں نے اس کو وارننگ دی تھی سرنڈر کرو, تو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھا. وہ کلپ موجود ہے اے آر وائی کا, آپ یوٹیوب میں چیک کریں, آپ کو مل جائے گا, وہ آپ چلائیں. اس میں اس نے کہا کہ ہم سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن ذوالفقار مرزا چونکہ ہوم منسٹر تھے, انہوں نے ان کو بلا کر کہا بھائی سرنڈر مت ہونا, میرے لیے کام کرنا. پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ لیاری کے ایس ایچ اوز ہمارے لگاؤ. تو ہوم منسٹر صاحب نے لیاری کے ایس ایچ او بھی ان کے کہنے پہ لگا دیے, ایس پی بھی ان کے کہنے پہ لگا دیا.
تو وہ اتنے پاورفل ہو گئے. دیکھیں جب چور ڈاکو کو جب گورنمنٹ کی سپورٹ مل جاتی ہے تو وہ پھر بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. وہی ہوا, ذوالفقار مرزا نے ان کو اتنا پاورفل کر دیا کہ بعد میں وہ مسئلہ جو گلے میں پڑے وہ پیپلز پارٹی کے گلے میں پڑ گیا. اچھا اب یہ دیکھیں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, علی زیدی کے تو ہم نے سن لی ساری چیزیں, اب حبیب جان کی بات آ رہی ہے, شکور شاد بھی مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں مختلف باتیں کر رہے ہیں, تو ہم کس کی بات سنیں, کس کی بات میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں حبیب جان جو ہے نا وہ عزیر کو غلط راستہ دکھانے والا, ایڈوائز کرنے والا سارا کام حبیب جان کرتا تھا. پولیٹیکلی کس سے ملانا, کس سے یہ یہاں تک آخری دنوں میں عزیر نے حبیب جان کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا کہ تم غلط مشورے مجھے دیتے ہو. اور حبیب جان جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں آیا تھا, نامینیشن پیپر بھرا, اس نے یہ کوشش کی شاید لوگ اس کو ووٹ دیں گے. اس کو لوگوں ووٹ تو دور کی بات ہے, اس کو جو ہے جو یہ آپ کے ہیں نامینیشن پیپر بھرے, سیکنڈر پروپوزر تک بھی نہیں ملے اس کو, اور وہ واپس چلا گیا. تو حبیب جان, اب دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ نابالغ منسٹر یا نابالغ حکومت یا نابالغ لوگ, یہ علی زیدی کیوں ایسی بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے. اب اس نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ میں کل ایک اور دھماکہ کرنے والا ہوں, میں ایک اور ویڈیو سامنے لانے والا ہوں. اور وہ کیا ویڈیو لایا حبیب جان کا, جو حبیب جان الزامات لگا رہا ہے. اب میں تو آپ پہ بھی الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ کو میں نے جو ہے پچھلے سال جو ہے اسلام آباد گرلز کالج کے باہر دیکھا تھا, اور آپ وہاں پر ایک وائٹ کلر کی گاڑی میں آئے تھے. یہ تو میرے الزامات ہوئے نا آپ کے اوپر. تو یہ اگر کسی کی آپ صرف ایک ویڈیو چلا دیں اور وہ الزام لگا رہا ہے, وہ ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس وہ ہے جو آپ دکھائیں کہ بھئی یہ چیز ہم یہ دیکھو عزیر کے گھر میں فلاں لوگ آئے تھے, عزیر نے یہ کام کیا, یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. اب وہ چیزیں تو قبول صاحب وہ نہیں ہے, چیزیں نہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز لیاری کی. اب دیکھیں لیاری پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا, اور تھا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بی بی, اور پھر ایک لمبی لیگیسی ہے. اب اسی لیاری سے جب بلاول بھٹو الیکشن ہارتے ہیں, اب اسی لیاری کے جو گراؤنڈ ریالٹی صورتحال یہ ہے کہ جو ایک فٹ بالرز کا ایک لیاری کے نام سے مشہور ایک وائبرنٹ ایک لیاری, اب اس کی حالت دیکھ لیں. اگر آپ ہم کیمرے بھی ہم لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا حالت ہے سر, اس کی لیاری کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں لیاری, آپ کبھی میرے ساتھ چلیں, لیاری کی حالت جو سندھ گورنمنٹ کے پاس پاورز ہے, سندھ گورنمنٹ نے تو جو کام کیا ہے لیاری کے اندر, اس وقت بھی ساری سڑکیں سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہیں. ہاں لیاری کے اندر ایشوز ہیں. میں نے ایز اے ایم این اے وہاں پر بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بنایا, کراچی کا دوسرا یونیورسٹی لیاری میں نے بنایا جب میں 2008 میں ایم این اے بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے بے نظیر میڈیکل کالج بنایا, جس میں ہر سال 20 لڑکے لڑکیاں جو ہے لیاری سے ڈاکٹر بن کے جاتے ہیں. اور یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, میں سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی سب سے بڑا مسئلہ لیاری کے اندر پانی اور بجلی کا ہے. پانی ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. سندھ گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں سندھ گورنمنٹ کے اندر ہوں, اور میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کہ بھائی پانی پہنچاؤ, اور وہ لگے ہوئے ہیں. پھر آپ آ جائیں کے الیکٹرک وفاقی انڈر پہ آ جاتا ہے. لیاری میں 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہے 12 گھنٹے. تو یہ تو پھر ہم وفاقی حکومت سے پوچھیں گے نا. اگر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ایم این اے جیسے بھی جیتا ہو, لیکن ہے تو پی ٹی آئی کا ایم این اے نا وہاں پر, تو ہم پی ٹی آئی سے سوال کریں گے بھائی لیاری میں بجلی کیوں نہیں پہنچاتے ہو. تو یہ سارے سوال میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں. اچھا نبیل صاحب, اگر ابھی آگے کی ذرا بات کرتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائے تو وہاں پہ کیا رزلٹ کیا آئے گا لیاری میں؟ دیکھیں یہ سارا دار و مدار ہماری تنظیم پر ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ ٹکٹس کس کو ملنا چاہیے. اگر کنٹروورشل لوگوں کو ٹکٹ ملا تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے. اگر نان کنٹروورشل لوگوں کو ٹکٹ ملا, ایک تو میں آج آپ کو بتاؤں لیاری کی عوام لیاری گینگ وار سے سخت نفرت کرتی ہے. کسی نے بھی اگر کسی لیاری گینگ وار والے کے ساتھ کبھی زندگی میں ہاتھ بھی ملایا ہو تو اس شخص کو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو لیاری گینگ وار سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان کو پارٹی کو نکال دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ دور رکھنا چاہیے بلکہ اعلانیہ نکال دینا چاہیے. جو 2018 کا جو الیکشن آپ لوگ ہارے پیپلز پارٹی, کیا اس کی یہ وجہ تھی؟ دیکھیں
پیپلز پارٹی کی جو وجہ تھی الیکشن ہارنے کی، ایک تو میں کہوں گا کہ اس میں آر ٹی ایس کے بھی مین ریزن 3 دن کے بعد ہمیں رزلٹ ملا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہماری تنظیم نے کنٹروورشل فیصلے کیے، جو لیاری کی تنظیم ہے اور جو کراچی کی تنظیم ہے، وہ وجوہات پر. چلیں نبیل قبول صاحب، اب ایک اور جو مسئلہ جس طرح لیاری سے اب نکل گئے، پورے کراچی کی بھی بات کرتے ہیں. آج اسد عمر صاحب گئے، گورنر سندھ ایک دفعہ پھر متحرک ہوئے، انہوں نے کہا کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو اگر یہ اتنے ہی اچھے تھے تو جب لوڈ شیڈنگ تھی تب ان کو بلا لیتے تاکہ لوڈ شیڈنگ پہلے ختم ہو جائے. تو کراچی کا والی وارث کون ہے؟ اور اس طرح کی چیزیں جب بیانات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں ہوتے اس طرح کے اقدامات؟ کراچی کا ولی وارث میں سمجھتا ہوں کہ اگر کاش کوئی ہوتا، سب نے نوچ نوچ کے کھایا کراچی کو. کراچی سے ٹیکسیں لے جاتے ہیں، کراچی کے ٹیکسوں سے جو ہے سیالکوٹ میں، گجرات میں پلیں بن رہی ہیں، اسلام آباد میں جو ہے یہ میٹرو بس بن رہا ہے، لیکن بدلے میں کراچی کو کچھ نہیں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنر کی آپ نے بات کی اور اسد عمر کی بات کی، تو پہلے کر لیتے نا. اتنے دن عذاب میں 6 لوگ مارے گئے ہیں 4 دن پہلے کرنٹ لگنے سے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں کہ الیکٹرک کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ بھائی جب آپ کو پتا تھا یہ وائر لٹک رہی ہے، آپ نے فوراً جو ہے ایکشن نہیں لیا اور لوگ مارے گئے ہیں. تو آج یہ کہنا اسد عمر، دیکھیں اسد عمر وہ شخص ہے کہ جو سونے میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے وہ مٹی بن جاتا ہے. تو اسد عمر کے اگر حوالے کیا پرائم منسٹر نے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. اب دیکھتے کہ گورنر صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں لگتا کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگا. دیکھتے ہیں، اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوا پھر ہمیں موقع ملے گا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا ہمیشہ ہمیں فل ٹاس دیتی ہے، اور ہر فل ٹاس پہ ہم چھکا مارتے ہیں. یہ اتنی نابالغ حکومت. لیکن قبول صاحب، جس طرح یہ مرکز اور سندھ گورنمنٹ ہر چیز پہ، ہر ایشو پہ آمنے سامنے آ رہی ہے، اس سے عوام کو نقصان نہیں ہو رہا؟ کیونکہ سفر تو عوام کر رہے ہیں. عوام کو بالکل نقصان ہو رہا ہے. عوام کو سوچنا چاہیے. عوام باشعور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے دیکھ بھی لیا ہے، جنہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ اس تبدیلی نے ان کو کیا دیا ہے. آج وہی عوام کہتے ہیں بھائی اس تبدیلی سے پہلے جو سرکار تھی، وہی جن کو آپ لوگ چور ڈاکو کہتے ہیں، یہ چور ڈاکو ہی بہتر تھے. کم سے کم ہمارے کھانے پینے کے جو ہے اشیاء مہنگے نہیں تھے، ہمارے پاس جو ہے نوکریاں تھی. آپ نے ایک نوکری نہیں دی ان کو، اور آپ نے الٹا ان کی نوکریاں واپس لے لی ہیں. پاکستان سٹیل کو بند کر دیا، نوکریاں لے لی. پی آئی اے کو آپ نے بٹھا دیا یار، اور تو اور آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا. یورپ نے کہہ دیا پی آئی اے نہیں آئے گی. آپ کے امریکہ نے کہہ دیا پی آئی اے نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے کہا ہم چور ہیں، ہم فراڈ ہیں، ہم جعلی ہیں، ہمارے پائلٹ جعلی ہیں. آپ نے اوپنلی یہ بات کہہ دی، جبکہ آپ خاموشی سے ان کو نکال دیتے. لیکن آپ نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کہی تو ہمیں کتنے ہی آپ کو پتا ہے جگ ہسائی ہوئی ہماری. تو اگر ہمارے ہی منسٹر اس طرح کی باتیں کریں گے، مجھے بتاؤ پی آئی اے کا ٹکٹ جو 21,000 کا اسلام آباد کا ہو گیا تھا، ابھی 9,000 کا ٹکٹ ہو گیا. کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. قبول صاحب، یہ تو بات تو سچ ہے، لیکن اس میں پھر اس پہ بھی چیزیں آتی ہیں. سچ ہے اور سچ رسوائی. چلے قبول صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر نبیل قبول صاحب.